जब दिल दुनिया की आवाजों से थक जाए तो बंदा खामोशी से अपने रब की बारगाह में लौटता है और वहीं से हदायत का सफर शुरू होता है। मुफ्ती साहब, इस्लामाबाद में हुकूमत ने एक बड़ी मस्जिद बर्क रफ्तारी से गिरा कर इसकी दरख्त लगा दिए हैं। इस मस्जिद के बारे में मकामी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले की है और इसे बाद में जनरल ज़ियाउल-हक ने पुख्ता करवाया था। पाकिस्तान में बहुत सारी मस्जिदें गैर कानूनी बनाई जाती हैं, इस हकीकत से इंकार नहीं, लेकिन सवाल ये कि वो गैर कानूनी मसाजिद एक दिन या एक महीने में बन जाती हैं, जबकि वो बन रही होती हैं तो उस वक्त इंतज़ामिया के करप्ट अफसरान रिश्वत लेकर उन्हें बहुत से लोग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे थे, इस्लामाबाद में मस्जिदें गिन रही हैं, आप इस पर बयान तो दें। मेरी आदत है कि जब तक मैं खुद अपने तौर पे तहकीक ना कर लूँ, मैं बयान अवामी दबाव में आके कोशिश करता हूँ कभी भी ना दूँ बयान में, ताकि ऐसा ना उस बयान से रुजू करना पड़े, क्योंकि बाज़ दफ़ा हुकूमत पे भी गलत इल्ज़ाम पब्लिक डाल देती है। हुकूमत कुछ कर नहीं रही होती और पब्लिक ने डाल दिया होता है, तो ना हमने अवाम को फेवर देना है ना गवर्नमेंट को फेवर देना है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तहकीक करते हैं, वो इल्ज़ाम गलत होता है, हुकूमत ने वो किया नहीं होता, या जिस तरह किया होता है उस तरह होता नहीं जिस तरह बताया जा रहा होता है। तो अब जब हमें आज़ाद ज़राए से तहकीक हो गई है कि ये वाकई एक मस्जिद गिराई है हुकूमत ने, और वो मस्जिद भी 50-60 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, नमाजियों से आबाद मस्जिद थी, ये कह के गिरा दिया कि ये इल्लीगल है, तो हुकूमत का ये काम इल्लीगल है। 50-60 साल से एक मस्जिद है, जो तो जमहूरी हुकूमतों में तो वैसे भी लोगों को देखा जाता है ना, पब्लिक को कोई एतराज नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, क्योंकि वहां से मिसाइल फायर हो रहे हो इस्लामाबाद के, जब बाद लोग कहते हैं ना दहशतगर्द छुपे हुए यहाँ पे, उस वक्त कुछ कमबख्त जो मुल्क दुश्मन है वो इस तरह के मसाइल खड़े करके अवाम को हुकूमत के खिलाफ कर देते हैं ताकि मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए, क्योंकि अवाम जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी नुकसान बहरहाल कंट्री को होगा। तो जिन्होंने भी ये काम किया है, बदबख्ती वाला काम किया है, शरई लिहाज से भी गलत किया है, कानूनी लिहाज से भी, आप कह सकते हो जब इल्लीगल जगह है तो कानूनी लिहाज से गलत। भाई इल्लीगल थी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल गिरा देते ना उस वक्त, उसको जब बनी थी नहीं बनने देते आप। एक मस्जिद बन गई है, नमाजियों से आबाद हो गई है, ना इस्लामाबाद के लोगों को उस पर एतराज है, या तो होता ना कोई कह रहा होता हमारे रास्ते में आ रही है, ये हमारी नहर यहां से गुजर रही है, कुछ भी नहीं है। खाम में पंगेबाजी उठ के इन हालात में हम लोगों को समझा रहे हैं मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये हुक्मरान इस तरह की हरकतें करके हमारा भी मुंह नहीं छोड़ते कि हम मुल्क की मोहब्बत की बात करें। 14 अगस्त से पहले ये काम किया कमबख्तों ने, लोगों की 14 अगस्त खराब कर दी है। लोग झंडे लहरा रहे हैं और कह रहे हैं किस मुंह से लहराएं जिस मुल्क में मस्जिदें महफूज नहीं है। तो ये इस्लाम दुश्मन एजेंडों का काम है, जो भी ये कर रहा है वो इस्लाम का भी दुश्मन है, मुल्क का भी दुश्मन है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। वहां खुले मैदान में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, वहां छोड़ना नहीं है उस जगह को ऐसी की तैसी। तो इन्होंने गिराना था, उसी वक्त गिराते जब ये बन रही थी, और ज़ियाउल-हक की परमिशन है। वो फवाद चौधरी साहब हैं, वो बेचारा कभी भी कोई मुंह से ढंग की कोई अच्छी बात मुंह से निकालता नहीं है। वो मैं नहीं कोशिश करता कि नाम लेके लोगों पे रद्द करूं, जब मुंह से बोलेगा कोई उल्टी पुल्टी बात ही करेगा मुंह से, लगता है वो मजहब बेजार आदमी, उसको अफसोस हो रहा है कि मैं मुसलमानों के घरों में पैदा क्यों हो गया। यार तुम यूरोप दफा हो जाओ, नंगे वहां जाके जो नंगी औरतें चड़ियां पहन के घूमती हैं, रहो तुम उनमें, लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हें हम जैसे दकियानूसों में रहने का शौक क्यों है? पाकिस्तान को कह रहे पाकिस्तान को दुबई बना दो, कमबख्त तू चला जाना, दुबई तेरे पड़ोस में है ना, चला जा। ये जितने लिबरल लोग हैं ना जो कहते हैं पाकिस्तान को ये बना दो, मौलवी खत्म कर दो, यार तुम चले जाओ दुबई में, तुम चले जाओ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरी दुनिया भरी हुई है लिबरल सेकुलर लोगों से। तुम्हें क्या मुसीबत है? तुम इन मौलवियों के बीच में तंग माहौल में घुसे हुए हो, हमारा कल्चर खराब कर रहे हो तुम। हर 4 दिन के बाद कोई मुंह से कोई जुमला फूटेगा और आदमी कहेगा यार ये बात करने से पहले सोच तो लिया कर। कह रहे ये ज़ियाउल-हक ने देवबंदियों को सपोर्ट करने के लिए दे दनादन मस्जिदें बना दी थी और अफगान जिहाद को प्रोमोट करने के लिए। अब ज़ियाउल-हक चला गया है, अफगान जिहाद खत्म हो गया। पागल के बच्चे, तू बात क्या कर रहा है? मस्जिदें बनाई थी, अब जिहाद खत्म हो गया तो मस्जिदें क्या कर दो? तुम्हें भी फिर पीटीआई ने, इमरान खान ने आगे लेकर आए थे, जब इमरान खान चला गया तो तुम्हें भी बम से उड़ा दो, फिर तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई ना। पहले फौज को तुम्हारी जरूरत थी, इमरान खान को फौज सपोर्ट कर रही थी, उसमें तुम्हारी भी जरूरत थी, तुम्हें फौज आगे लेकर आई, अब इमरान खान भी अंदर है तो तू क्यों बाहर घूम रहा है? पागल आदमी अजीब बातें करता है यार कुछ मुंह से। मैंने कितना फेवर किया था इन कमबख्तों को, पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके मैंने इन लोगों को फेवर किया था, लेकिन
کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو فیور کیا جائے. وہ کہتے ہیں ہم اس قابل. پہلے بھی الٹ پٹانگ جب بیان فواد چودھری کی طرف سے آتے تھے, لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں, میں کہتا نہیں ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. میں گھماتا تھا مطلب, بھائی حتی الامکان شریعت یہی کہتی ہے. اچھا بس ہو گئی یار, تو آپ چپ بیٹھے رہا کرو, آپ پہ بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. آپ نیچے کمنٹس دیکھا کرو, کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ویل ڈن, تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ بے عزتی کروا رہے ہو؟ چپ بیٹھے رہتے. ہم نے کہا بیان دو اس کے حق میں, یہ اس کی مخالفت میں, کیونکہ ضیاء الحق نے بنائی تھی. بھائی جان ضیاء الحق اس وقت پاکستان کا صدر تھا. صدر مملکت کی حیثیت جمشید اور وسیم کی نہیں ہوتی, صرف آرمی چیف بھی ہوتا نا, ہم کہتے بنوائی ہے, صدر مملکت کے آرڈر سے بنی ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. تو جب صدر کے آرڈر سے کوئی چیز, اور بن بھی مسجد رہی ہے, کوئی شراب خانہ تھوڑی, کوئی سینما گھر تھوڑی کھل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انلیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے, نہ نہ نہ, اس کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. اس پہ تو میں کتنے بیان کر چکا ہوں. میں نے بتایا تھا نا, گلشن اقبال میں ایک جگہ فلیٹوں کے بیچ میں لوگوں کے گزرنے کا راستہ, ایک 2 نمبر مولوی گیا, 4 دیواری کھڑی کر کے مسجد بنا کے قبضہ کر لیا. لوگ گزر رہے ہیں تو فضائل سنا رہے ہیں ان کو, اللہ کا گھر ہے. لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, کیوں بنا رہے ہو بھائی, ہمارا راستہ ہے, تمہیں اللہ کے گھر سے شرم نہیں آتی, اللہ کے گھر کے گرانے کی بات کرتے ہو. یہ وہ مولوی ہے جو قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. دیکھو بعض مسجدیں بنتی ہیں عوام کی ضرورت کے لیے, اور بعض مسجدیں بنتی ہیں, کوئی 2 نمبر مولوی ہوتا ہے, اس کے پاس کمانے کا کوئی دھندا نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے مسجد بنا لیتا ہے انلیگل جگہ پہ, کیونکہ اس کو نہ دنیا آتی ہے نہ دین آتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سورس آف انکم مسجد مدرسہ ہی ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لیگل ہے انلیگل ہے, اس کو اپنی ایک دکان چاہیے ہوتی ہے. مسجد پڑوس میں ہوتی ہے, لیکن اس کو پتا ہے اس مسجد سے میری انکم نہیں ہوگی, لہذا میں ساتھ میں ایک اور مسجد بنا لوں. آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی میں مسجد, ایک مسجد اس گلی میں, اگلی مسجد اس گلی میں. یہ تو انلیگل ہے نا, کیونکہ جب ایک گلی میں مسجد موجود ہے تو عوام کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, ضرورت پوری ہو رہی ہے. آپ کو اسی کے ساتھ نکڑ پہ دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ مولوی کیوں بنائے گا؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے. ایک مدرسہ موجود ہے, ساتھ میں دوسرا بنا دے گا. بھائی محلے میں جب مدرسہ ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ محلے والوں کو ضرورت نہیں ہے تو بزبان حال کہے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, تاکہ میں اس میں چندہ لے کے کھاؤں, مسجد ہو میری, نمازیوں سے چندہ لوں. ایسی مسجدیں بھی بہت ساری ہیں, میں مانتا ہوں. تو آپ ان مسجدوں کو, اس میں بھی ہم یہ کہیں گے بننے ہی نہ دیں آپ. بھائی جب ایک گلی میں محلے والے نہ بننے دیں, اس کو کیوں بننے دے رہے ہو؟ بھائی جب ایک گلی میں اتنی بڑی مسجد موجود ہے, ساتھ میں نکڑ پہ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن یہ جو اسلام آباد والا کیس چل رہا ہے, یہ 50 سال پرانی مسجدیں ہیں, آباد فل. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ یہ کچھ اندر ہی اسمبلیوں میں کچھ ملک دشمن لوگ گھسے ہوئے ہیں. اس موقع پہ جب لوگ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, لوگ فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, لوگ جو ہے 14 اگست سے پہلے جو ابھی ایک جو انڈیا سے جنگ جیتی ہے, اس میں کچھ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی, اتحاد ہوا. تو ہم یہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, ہمارے بیانات چل رہے ہیں, لوگ کمنٹس کر رہے ہیں واہ 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 واہ, اسلامی ملک ہے, شراب خانے کی اجازت مل رہی ہے اور مسجدیں گر رہی ہیں. تو ہمیں بھی ایک حد تک ہی ہم دفاع, پاکستان تو ہم نے ہر قیمت پہ بچانا ہے. لوگوں کے کہنے پر ہم ملک سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ ملک گیا تو گئے ہم سب. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے, اور حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں کہ کمبختوں, ملک میں اور دیگر مسائل کم ہیں, پہلے ان مسائل کو فوکس کرو. نئی شرری ہر 4 دن کے بعد چھوڑ دیتے. جیسے میں نے بھی بیان میں بتایا نا, ابھی خواتین کے حقوق پہ 1-2 بل اور پاس ہو گئے اوٹ پٹانگ قسم کے. تو یہ کر جا رہی ہیں, ہمارے صبر کا امتحان لیے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ بھی, اور جہاں جہاں بھی آواز اٹھ سکتی ہے آپ اٹھاؤ, تاکہ دوبارہ ان کو یہ حرکت کرنے. وہ پارک میں مسجد بنی ہوئی ہے, پارک میں مسجد ہے, جب پبلک کو اعتراض نہیں ہے, وہاں کی عوام کہہ رہی ہے ہمیں پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے. تو جب پبلک کو پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے تو شکر ادا کرو, ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں. 4-6 آدمیوں کے کہنے پہ آپ کیوں ایک کام کر رہے ہو؟ وہاں بھی وہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا گرا دو, وہ تو شکر ہے عوام نکل آئی سڑکوں پہ. ادھر سوسائٹی تھی, لوگ اتنے زیادہ نکل آئے, وہ پینڈنگ میں چلا گیا الحمدللہ معاملہ. تو ہمارے جو کچھ لیڈر ایسے ہیں جو فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے.
نئی نئی چھریاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کوئی گھریلو یا تو مسائل ہوتے ہیں یا ان کو باہر سے کچھ پن کیا ہوا ہوتا ہے کہ کم بختو ہم نے تمہیں اتنے ڈالر دیے, اتنا تم کھا گئے, یہ تو کر کے دکھاؤ نا تم. پاکستان ہمارا ملک ہے, ان حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تو ہمارا ملک ہے, بنانا بھی ہم نے, حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے, ان کو انسان کے بچوں کی طرح چلانا بھی کس نے ہے, ہم نے. ہم ملک میں مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. مسلح کا مطلب اسلحہ اٹھانے کے خلاف ہیں ہم. اسلحہ نہیں ہم اٹھانے کو حلال سمجھتے, کیونکہ اسلحہ اٹھانا جب جائز ہوتا ہے جب شریعت کی شرائط پائی جائے. تو ہم فوج کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, پولیس کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف کبھی بھی ہم بم دھماکوں کے اور اسلحے کو پروموٹ نہیں کرتے, یہ حرام ہے. لیکن باقی جتنی بھی احتجاج کی قسمیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جائیں گی. بنگلہ دیش میں کیا نا, انہوں نے کوئی اسلحہ تھوڑی اٹھایا تھا. میں تو وزٹ کر کے آیا بنگلہ دیش کا, وہاں کی حکومت نے کیا گند مچایا ہوا تھا, تو وہ پوری عوام نے الٹ دیا تختہ, بھاگ گئی, پتلی گلی سے بھاگ گئی. تو ان حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے کام مت کریں جو اسلام کے خلاف اور پبلک کی چاہتوں کے خلاف ہوں. الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ملک میں میجورٹی مذہب سے محبت کرتی ہے. فواد چودھری جیسے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ محبت نہ کریں, اس کو دبئی بنا دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ فواد چودھری کے لیے ہم پاکستان کو دبئی بنائیں, فواد چودھری کو ہم کہاں بھیج دیں گے؟ دبئی. آپ کہیں کہ آپ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ٹکٹ کٹا کے ان کو فوراً دبئی بھیجا جائے. آنے جانے کا تو ہے ہی نہیں نا, جانے کا کرایہ میں دوں گا, آنے کا نہیں, آنا نہیں ہے. تو آپ وہیں دبئی میں رہیں, وہاں آپ چڈیاں بنیان دیکھیں, خوش رہیں, لائف کو کیا کریں آپ, انجوائے. ہم دقیانوس ہی ٹھیک ہیں, مولوی تنگ نظر ہی ٹھیک ہے. یہ پاکستان فنڈامنٹلسٹ تنگ نظروں کا ہی رہنے دو, جس میں غیرت, شرم اور حمیت, مذہب سے محبت. ایسے دیسی ہی ہم یہاں الحمدللہ لائف کو, جو دیسی ہوں گے اس ملک میں آ جائیں گے. تم جیسے ماڈرن, تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت جی آپ دبئی تشریف, انہوں نے کہا ہے کبھی کچھ دن پہلے بیان میں نا کہ دبئی جیسا ہو جائے, بالکل دبئی جیسا انگلش ماحول. جب تک مولوی ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور مولوی کیا, بہت سے صرف مولویوں کے علاوہ بھی ہماری فوج میں, بیوروکریسی میں, وکیلوں میں اچھے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ بھی نہیں پاکستان کو, یہ جو میں خلا کے خلاف بات کرتا ہوں, بہت سے وکیل بھی ہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے وکیل بھی کہہ رہے ہیں زنا ہے اور اس کو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت سے لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو جن کو محبت نہیں ہے وہ ملک سے کہاں چلے جائیں. پوری دنیا پڑی ہے بھائی, یہاں سے نکل لو پتلی گلی سے. یہاں مسجدیں بھی رہیں گی, مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں جماعت کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں علماء کے بیانات بھی ہوں گے. ایک مسجد ہی ہے جو اصلاح کا ذریعہ ہے, جہاں انسان حیا اور شرم سیکھتا ہے, باقی تو سب مارکیٹ سے شارٹ. اور اسی وجہ سے ہم نے بھی فیصلہ کیا اس مسجد کو بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. فواد چودھری کہے گا کیوں بڑھا رہے ہو, جب کہے گا تو پھر میں جب بیان دوں گا. اس لیے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں نمازی ہیں نہیں, مسجدیں بڑھ رہی ہیں, نمازیوں کے حساب سے چھوٹی پڑ رہی ہیں. کبھی آ کے دیکھو پتہ چلے گا. رمضانوں میں دیکھو ہزار بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے مسجدوں میں. ایسی بھی ہیں جن میں 5000 بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو بڑی بڑی مسجدوں میں. تو ابھی بھی دین زندہ ہے, لوگ دین سے محبت کر رہے ہیں, تو یہ چلتا رہے گا. کلثوم فرخ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں. انسان کی کس حالت میں دائیں یا بائیں فرشتے نہیں ہوتے؟ بعض روایات میں ہے, میرا خیال ہے, مجھے اس کی روایت کی تحقیق نہیں, کہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں یا زوجہ کے ساتھ جب انسان خلوت اختیار کرتا ہے, یا ایسی بھی جو حیا کے اور شرم کے مقامات ہیں, وہاں سنا ہے کہ یہ فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. صرف اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے, لیکن میرے علم میں بھی ایسی روایتوں کی تحقیق نہیں ہے, اس لیے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. ایک نوجوان شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے, بیٹا فرما بردار ہو جائے, اس لیے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. بغیر والد کما رہے ہیں, اگر کسی کے والد کما رہے ہیں اتنا کہ ان کی اور وہ اپنی زوجہ کی یعنی اس کی والدہ کی اور اولاد کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, تو پھر بیٹے پر سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے, پھر اس پر ماں باپ پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ماں پہ خرچ کرنا آپ کے باپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ
کا جو سب سے پہلا آپ کی ذمہ داری مرد پہ اللہ نے رکھی ہے وہ بیوی اور بچے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتیٰ کہ بیوی کماتی بھی ہو تو بھی، کمانے سے مطلب بیوی پیسے والی بھی ہو تو بھی شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ. اگر اس کے پاس پیسہ ہے بھی تو بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ. ماں باپ پہ خرچ کرنا اس وقت لازم ہے جب والدین کو ضرورت ہو. جیسے ابا کما نہیں رہے ہیں یا کما تو رہے ہیں مگر اتنا نہیں کما رہے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر ایسے موقع پہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے. تو اب بعض بیٹوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی پہ بچوں پہ بھی خرچ کریں اور اپنے ابا کو بھی دیں اس میں سے، اور ابا کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ. تو ایسے موقع پہ بچے پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ باپ جب کما رہا ہے اور اپنی بیوی پہ اور اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان پہ خرچ کر رہا ہے یا بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے، اتنا ہے اس کے پاس اور بیٹے کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو وہ اگر ابا کو دے دے گا تو بیوی کہاں سے کھائے گی؟ تو اس کا تو وہ تو اپنا ابا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے نا آپ کے گھر میں، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے اس معاملے میں اس کا حق پہلے رکھا ہے. ہاں ابا کی آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا اس میں، تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کا بھی خیال کرے اور ابا کا بھی خیال کرے، ماں باپ کا بھی خیال کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا اولاد کی آمدن زیادہ ہے، وہ بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے، تو پھر ابا کو ویسے ہی دے دینا چاہیے. ضرورت نہ بھی ہو تو دینا چاہیے، لیکن پہلے ضرورت کس کی پوری کرے گا؟ بیوی بچوں کی، کیونکہ وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ رخصت ہو کے جو آئی ہے نا، تو نکاح ایگریمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جاؤ گی، اور نان نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ وہ میرے ذمہ ہوگا، چاہے کروڑوں روپے کی وراثت اس کو ملی ہوئی ہو، پھر بھی شریعت میں اللہ کا حکم ہے یہ. تو اس لیے اگر کوئی شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے رہا اور والدین کو ضرورت ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے بھائی. پھر ماں باپ کو بھول جانا شادی کے بعد یہ بری بات ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ BC ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی یہ بھی. تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے BCیاں ڈالنا، اور بے وقوفی بھی ہے. بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہے اتنا خریدو، آپ اتنا خرچ کرو. بس جی مل جائے مجھے اچانک، اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے، آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے، تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے، ہر وقت کی ڈپریشن. میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا، ہر وقت کی ٹینشن، یار اس کو اس پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی، پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی. کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں. آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا ہے یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو. میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا؟ مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے. سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے. اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا. پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جائے، ہو جاتے ہیں نا، لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں. بل تمہارا باپ دے گا پھر، یہ بتا دوں میں. ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ کراچی میں، اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں. کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15, 20, 30, 40, 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں، جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں. لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے. سمجھ میں؟
تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم. ٹھیک ہے نا, ایک ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹیاں آنا خطرناک ہوتا ہے. فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ہم جا رہے ہیں, وہی والی FX میں نا, وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی. تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شاید آغا خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں, دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے, تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی, ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں نے مجھے بہت سا, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ کھربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچ تھی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا
ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں, ایک میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے, تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکہ لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. نارمل جیسے بھائی بہت معذرت, آپ کی شادی میں تاخیر ہو گئی, میری وجہ سے ہوئی ہے, کچھ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے, کچھ میری وجہ سے. اچھا بھائی سید احمد مصطفیٰ علی ول سید ماجد علی. اچھا بھائی, دلہن کا نام سمن خان بنت آصف خان, مہر ہے جی 50,000. دلہن کے وکیل کون ہے جی؟ آپ نے اجازت دی کہ 50,000 مہر میں سمن خان بنت آصف خان کا نکاح سید احمد مصطفیٰ علی ول سید ماجد علی سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید احمد مصطفیٰ علی بل سید ماجد علی, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان, اچھا سمن, میں نے آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی ماشاء اللہ, تھوڑا زور سے بول لیں,
جزاک اللہ جی. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت کا ذریعہ بنا. اس جوڑے کو اے اللہ تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. ماشاءاللہ. آج مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, دولہا جو ہے نا کریم کلر کی شیروانی پہن رہے ہیں آج کل, اس کے خلاف بیان کریں. لوگوں نے اس کو کیا ضروری سمجھ لیا, کریم کلر کی شیروانی, اس کے خلاف کیا کریں؟ تو میں نے کہا چھوڑ دو, لوگوں کو انجوائے کرنے دو, ان کو اگر کریم کلر کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو چلنے دو, کیا ہے اس میں؟ تو یہ ہم پاگل ہیں اس کے خلاف بیان کریں بیٹھ کے, اور کوئی بیانات ہمارے پاس دوسرے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ہو رہا ہے جو شادی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا شرکت کے لیے وہ بھی کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں. میں نے کہا پہننے تو ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں نا, نہ پہنے تو پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہن کیوں نہیں رہے. تو بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کا خامخواہ کی جو ہے نا چیزوں پہ پابندیاں لگانا, اور اسلام نے حرام پہ پابندی لگائی ہے, حلال پہ پابندی. تو کوئی بھی اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر غیر شرعی نہیں ہے تو چلے, ہر دور میں مختلف قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دلہن کا جوڑا تھا, مدینہ میں ٹرینڈ تھا, جس کی دلہن کی شادی ہوگی وہ جوڑا پہنتی تھی, وہ سمجھ رہے ہیں, وہیں سے وہ ادھار چلتا تھا سب کے یہاں. لوگ آتے تھے یہاں ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے تو چل بھائی تو لے جائیے کپڑے. تو سادہ دور تھا, سادہ زمانہ تھا, غربت کا زمانہ تھا, تو ایک ہی چلتا تھا. اب وہاں تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دلہن ایک ہی, بھائی چل رہا ہے لوگوں کو خوش ہونے دو. اب وہ جو ہے نا جنہوں نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ بات کو لوگ میمز بنا رہے ہیں. اس نے کہا یار اتنی ٹینشن میں لوگ اگر میرے بات سے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو کیا. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ جواب. انہوں نے غصہ نہیں ہوا کہ یار یہ میں نے کس موقع کے لیے بولا تھا, لوگوں نے کہاں لگا دیا. دل بڑا رکھا کہ یار اگر لوگ اس بہانے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے دو یار. یہ قوم بیچاری جس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے نا, میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تھوڑا سا خوش کر لینے سے بڑی نیکی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا؟ خود ہی بھرے گا وہ. اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو, اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہو, 10 کروڑ لیے ہو, 15 کروڑ لیے ہو, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا.
ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھلی چھوڑ گیا, رات کو سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی. گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا, کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ یہ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. تو جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے؟ تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں, کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے آپ نے, دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہیں نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے باقی کھائے, آپ کا ہاں میں کھائے, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس میں. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا. آپ کہیں میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت وہ بھی زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ میں نے اتنے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ حقیقت بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. پھر 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے؟ اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا تم سے, چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود, اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, پر بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیے نا, تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو؟ ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بیوقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکوٰۃ دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بیوقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا, اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتہ ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں,
بٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لیتے ہو، یار پیسے دے دے، آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں کل میں دے دوں گا، یہاں ادھار جچتا ہے، اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا. مفتی صاحب آپ کراچی اجتماع بیان کرنے لگے، بھائی میری اوقات نہیں کراچی اجتماع میں بیان کرنے جاؤں. مفتی صاحب بیت دیتے ہیں، ابھی نہیں دیتا، دینا شروع کروں گا انشاءاللہ بیت. مفتی سے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے، میز کرسی لے کے بیٹھو، دروازے پہ کنڈی لگاؤ اور کرسی لے کے بیٹھو، یا زمین پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ بیٹھ جاؤ، کتابیں رکھو، قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا لو، اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. یہاں تک کا پروسیس مشکل ہے، اس کے بعد بہت آسان ہے. یاد رکھو کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہاں تک کر لیا کرو. ایک ٹائم رکھ لو، یار صبح 7 بجے میں نے اسٹڈی کرنی ہے، یہ شام اتنے بجے. تو مشکل ہوگی، دوست آئیں گے، کوئی جلیبی کھا رہا ہے، کوئی لڈو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، آپ کہو گے ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو. سب کو لات مار کے آپ بولو بس میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤں. بیٹھنا کسی کام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ شروع کر دیا نا، اس کو کنٹینیو کرنا. دیکھو نماز کی مثال ہے، نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے. آگے جب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا کب سلام پھیر لیا. تو جس کام کو مشکل سمجھ رہے تھے وہ آسان ہے، اور جس کو آسان سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مشکل ہے. اسٹارٹنگ کو آسان سمجھ رہے تھے وہ مشکل ہے. کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی. جتنے بھی پڑھائی لکھائی والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھ دی ہیں اور بہت دنیا میں آگے نکل گئے، وہ ان کا بیسک اصول ہی یہی ہے، کام شروع کر دو ایک دفعہ، دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا. دوسرا، ہمارے نوجوانوں کو جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا، اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، کیونکہ میں وہ وجہ بھگتا ہوا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی. جب بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو آگے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ٹینشن ہونا شروع، تو اس کے بعد دل اکتا گیا. ہمیشہ انسان آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے. دیکھو آپ گئے جم، آپ نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے، کوئی 50 کلو اٹھا رہا ہے، کوئی 100 کلو اٹھا رہا ہے، آپ نے چیخ نکلی، آپ نے کہا تیرے بس کا نہیں. 2-4 دن کرو گے، ہو سکتا ہے کر لو، اٹھا لو، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں میں درد، بھائی بہت چڑھ. یہی ہو رہا ہے آج کل. انگلش آتی نہیں ہے، سارا سلیبس کس میں ہے؟ انگلش میں. اب ویلوسٹی کی تعریف پڑھ رہے ہیں وہ انگلش میں ہے، اس کے ٹینسز پتہ ہی نہیں ہے. جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ویلوسٹی کی، ایکسلریٹر کی ڈیفینیشن فزکس میں ہے نا، یہ سب چیزیں انگلش آتی نہیں ہے. اس کی نہ اسٹرکچر آتے ہیں، نہ اس کی گرامر آتی ہے، تو وہ آتی نہیں ہے، اور ویلوسٹی کی تعریف میں رٹے لگا لگا کے کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے اس کو. مجھے یاد ہے میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا نا، میں کیمسٹری پڑھ رہا تھا، تو میں کیمسٹری کے شروع کے لیکچر میں حاضر نہیں تھا. ہم لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے، کہاں گئے تھے، اسکول میں کیمسٹری شروع ہو گئی تھی. تو میں نے کور کرنے کے لیے میں چلا گیا کھارا در میں کوچنگ سینٹر. وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا، سنگل بانڈ ٹوٹا، وہ ہوتا ہے نا ادھر ڈبل بانڈ ٹوٹا، سنگل بانڈ ٹوٹا. میں نے 1 ہفتہ کلاسیں لی، میرے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. ڈبل بانڈ کدھر سے ٹوٹا، سنگل بانڈ کدھر سے ٹوٹا، وہ ایکویشن بنا رہے ہیں، یہ ادھر سے گیا ادھر، یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب یہ فلانا ملایا جائے تو ادھر سے ایک ادھر. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا، حالانکہ میرے ٹیچر مجھے کہتے تھے ایکسٹرا آرڈینری ذہین. تعریف کرنا مقصد نہیں ہے، غلط کہتے ہوں گے، لیکن ان کی رائے میرے بارے میں یہ تھی کہ یہ بندہ غیر معمولی ذہین ہے. یہ 3-4 ٹیچروں کا میرے بارے میں تبصرہ تھا کہ یہ بندہ، یعنی دوسروں کے سامنے کہا انہوں نے کہ یار یہ بندہ معمولی ذہین نہیں ہے، لیکن ان کا تبصرہ تھا میرے بارے میں. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوں گا، تو لیکن کیا ہے، جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے انتہا ذہین، 1 ہفتے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. میں نے کوچنگ سینٹر ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا، سنگل بانڈ ٹوٹا، کیا ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ بیسک ہی پتہ نہیں تھی. بھائی کتنا بھی دماغ ہو انسان کا، آپ بلڈنگ بنانا اوپر سے تھوڑی شروع کرو گے. اوپر سے آپ نے کہا کیونکہ یہ بہت اچھا مزدور ہے، بہت ایکسپرٹ آدمی ہے، اور یہ سیمنٹ بھی بہت مضبوط، بجری بھی بہت مضبوط، اوپر والی دیواریں پہلے، اوپر دیوار کی اوپر کی جو اینٹیں ہیں پہلے رکھ لو. بھائی بیس سے چلتا ہے حساب. ڈبل بانڈ کیا تھا، ابھی سنگل بانڈ کیا تھا، یہ اس کے پھر پہلے بیسک پڑھی جاتی ہے. مالیکیول کیا ہے، مالیکیول کی. اچھا انگلش بھی کمزور تھی، گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے.
اب کیا ہوا, مجھے یاد ہے مالیکیول جو تھا نا اس کی ڈیفینیشن ہمارے ٹیچر نے انگلش میں پڑھائی, میرے اوپر سے گزر گئی. حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, ویسے میں بڑا شرارتی تھا, لیکن لاجک کی چیزیں مجھے بڑی مزے کی لگتی تھی. میں نے جب فزکس پڑھی تھی نا, تو جس طرح لڑکے پڑھتے تھے اس طرح نہیں, میں نے فزکس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. آپ اس کی ایک مثال دوں, شارع فیصل پہ ہماری پھپھو کا گھر تھا. میں جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گاڑی کی جو سوئی ہے نا, جو اس کی اسپیڈ, وہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہے, اس سے میں نکالتا تھا ایکسلریشن. اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے گاڑی کی جو ریشو اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے. یہ بیٹھ کے میں حل کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ. کیا وہ اس میں جاتے تھے ہم, ماڑی پور سے شاہ فیصل کالونی جاتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے, شارع فیصل جاتی تھی. میں کہتا تھا یار اس کی جو ایوریج اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے, اتنے گھنٹے میں ہم پھپھو کے گھر پہنچے, تو اس کا مطلب پھپھو کا گھر اتنے کلومیٹر دور ہے تقریباً. نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھے. ہمارے یہاں اسکولوں میں اس اسٹائل میں پڑھائی نہیں ہوتی, پتہ ہی رٹے لگا لگا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں اس کو اپلائی کرتا تھا اپنی زندگی میں. جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا نا ٹریگنومیٹری, عمود اور پرپینڈیکولر, اور وہ کیا تھا, اب تو بہت ساری اصطلاحات بھول گیا, ہائپرٹینیوز اور بیس. جب ہمارے ٹیچر ہمیں ڈائیگرام بنا کے پڑھاتے تھے تو میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتا تھا. میں کہتا تھا میرے اسکول جانے کا جو فاصلہ ہے نا, اگر میں گراؤنڈ کے بیچ میں ایسے یوں کر کے جاؤں تو یہ کیا ہے, پرپینڈیکولر ہے نا, تو اتنا ٹائم میرا بچے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں یوں کر کے یوں جاؤں, یہ پوری مثلث بن رہی ہے نا. اب اصل میں تو یہ علوم اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی, اسی طرح تو سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں نا بچے, وہ سمجھتے ہیں یوں کر, یہ سمجھانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے, یہ لکیریں سمجھانے. بھائی تمہیں یہ لکیریں سمجھانے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس زمانے میں بڑی پروجیکٹائل جو موشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں نے سب نے پڑھی بھی ہوگی کہ کتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے, جو 45 ڈگری پہ جب بھی کوئی چیز کو رکھ کے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ دور سے دور جاتی ہے. 45 ڈگری سے اوپر کر دیں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا, نیچے کریں گے تو وہ لمبی چوڑی بحث ہے, میں بھول بھی چکا ہوں بہت حد تک. تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر ویلوسٹی پڑھا رہے تھے ہمیں, وہ انگلش میں سمجھایا, انگلش تو آتی نہیں تھی ہمیں, اور آج کل بھی یعنی جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی. کہیں یہ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو انگلش نہیں آتی تھی, تم لوگ کو کون سا آتی ہے. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک دن بٹھایا, انہوں نے پھر سمجھایا ویلوسٹی کہتے, مالیکیول کسے کہتے ہیں, ویلوسٹی نہیں, مالیکیول. انہوں نے کہا مالیکیول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں نا تو توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, تو ایٹم کا ایک آخری ایسا ذرہ آتا ہے کہ جس کو جب توڑیں گے نا تو اس کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہیں گی. جیسے پانی ہے نا, پانی واٹر ہے, ایک چیز ہے نا, اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک مل کے خاص شکل بن جاتی ہے جو پیاس بجھاتا ہے, آپ کی ٹھنڈک کا کام دیتا ہے, اس میں بہاؤ ہوتا ہے. جب پانی کو آپ توڑتے چلے جاؤ گے, ایک آخری قطرہ جو آئے گا جس میں اس ذرے کی ساری خصوصیات ہوں, اب مزید اس کو توڑا تو وہ خصوصیات کھو بیٹھے گا. جیسے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک آخری ذرہ ایسا آئے گا جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہوگا, اس کو مزید توڑیں گے تو ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ. آکسیجن پانی نہیں ہے نا, ہائیڈروجن پانی ہے. تو یہ جو آخری ذرہ ہے نا, جو جس کا اب مزید توڑا تو اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی, یہ اس کسی بھی چیز کا مالیکیول کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں, میں غلط تعریف کر رہا ہوں, کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھ پہ اشکال کرے, مجھے اب یہ یاد نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. لیکن اتنی بات ہے کہ اردو میں سمجھانے سے 2 اور 2 کی طرح بات میری سمجھ میں آ گئی. اب میرے مالیکیول کا مسئلہ حل ہو گیا, آگے پھر سمجھنا آسان ہو گیا. اب جس کمبخت کو مالیکیول ہی کا نہیں پتا ہے, اس کو ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, وہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو یار, آپ خود سوچو. پھر بھی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب نہیں آ رہا سمجھ میں, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. تو بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے اور آگے علوم کے پلندوں کے پلندے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو رٹافیکیشن, رٹا چل رہا ہے. پھر کتنی دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں, بھائی تیری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو پڑھائی میں دل کہاں سے لگے. پھر وہ سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں, حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہوتا. بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اب ہم جب گئے نا, جب ہم مدرسے میں گئے, سیم یہی ہوا ہمارے ساتھ. میں نے جب مدرسے میں گیا, بڑی بڑی عربی کی کتابیں دیکھی, اتنی موٹی موٹی. میں نے دیکھا بڑے طلبہ پڑھ رہے ہیں, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا اسماعیل بن اسحاق بن راہوی قال حدثنا. میں نے کہا بے بھائی بہت مشکل ہے یار. میں نے عربی ادب کی کتابیں دیکھی, بہت بہت مشکل. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ بڑے درجے کی کتابیں ہیں, آپ کو پہلے عربی کی بیسک سکھائی جائیں گی,
پھر ہم نے ضرب یضرب یاد کیا، اس کی پریکٹس کی، 1 سال تک یہی کرتے رہے ہم. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا حصہ نحو پڑھتے رہے، پھر اس کی ہم نے آسان کتابوں میں پریکٹس کی. اس کے بعد جن بڑی کتابوں کو ہم سمجھ رہے تھے بہت مشکل، وہ ہمیں حلوہ لگنے لگیں. میں نے مدرسوں میں ایسی بھی کتابیں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہیں، مجھے ایسی کتابیں دی گئی ہیں اور بڑی مشکل کتابیں سمجھی جاتی ہیں، وہ مجھے دی حالانکہ میں نے پڑھی نہیں تھی، لیکن استعداد اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. پڑھی نہیں ہے بھائی، پڑھ لو، پڑھ کے سمجھا دو طلبہ کو. تو اسکولوں میں بھی ہمارے ہو کیا رہا ہے، ٹیوشن میں، اسکولوں میں آپ کے سارے علوم انگلش میں ہیں اور انگلش آپ کو آتی نہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یا تو اردو میں کر دو سارا، انگلش کو ایز اے لینگویج رکھو. سب سے بہتر تو یہ کہ اپنی زبان میں جیسے میں نے آپ کو اردو میں مالیکیول سمجھا دیا، اگر میں انگلش میں سمجھاتا، پہلے خود رٹا لگا کے آتا. جن کی بہت اچھی انگلش ہے وہ تو سمجھ جاتے، لیکن جن کی بہت اچھی انگلش ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم تو اچھی انگلش میں لگایا، مالیکیول کو سمجھ میں تھوڑی لگایا انہوں نے. وہ پھر مالیکیول کو کب سمجھیں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے جاپان نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں، فرانس نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں، جرمنی نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں، ناروے نے رکھا. اتنے سے کنٹری ہیں، اتنی سی آبادی، لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے وہ. اور ہماری زبان اردو، او ہو ہٹو بچوں، دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے، ہندی کو بھی ساتھ میں ملاؤ تو پورا انڈیا، پورا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا حصہ، سری لنکا سے لوگ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ابے تم اردو کہہ رہے ہیں یار، انڈیا کے بہت اثرات ہیں، اردو سیکھی ہوئی ہے تبلیغی جماعتوں سے، انڈین فلموں سے. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بڑے داڑھی والے نمازی پرہیزگار عرب کنٹری میں اردو بول رہے ہیں فٹ فر. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سیکھی؟ صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہہ رہے انڈین فلموں سے. کہہ رہے ہم پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے، اب تو توبہ کر لی ہے، اردو ہمیں وہاں سے آئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چاہے فلموں سے ہو یا تبلیغی جماعت سے ہو یا مدارس سے ہو، اردو بہت پھیلی ہوئی زبان ہے، اتنی بڑی زبان، 1 ارب انسانوں کی زبان ہے. 1 ارب تو چھوٹی زبان ہے، اور چائنا بھی 1 ارب انسانوں کی ہے لیکن ایک جگہ سمٹے ہوئے ہیں. اردو 1 ارب کی ہے مگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. اس کا ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے، کیسا بیڑا غرق کر دیا. اس میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. میں انگلش کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، انگلش آپ کو نہیں آتی تو آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن میرے بھائی جرمن اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اردو سے بڑی زبان نہیں ہے جرمنی کی، اور اتنا ادب بھی نہیں ہے جیسا اردو میں، اتنی خاندانی بھی نہیں ہے جیسی اردو ہے. ناروے تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. سویڈن بہت چھوٹا سا ملک ہے، زبان نہیں چھوڑنے کے لیے. جیپنیز بہت تھوڑے سے، زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہم پر ہی کوئی کمبختی آ گئی ہے. تو خیر، تو اب ہوتا ہی ہے، اب چونکہ ہم نظام تو بدل نہیں سکتے تو ہم یہی سیکھ کر لیں کہ بھائی انگلش تو بچوں کو پہلے سکھا دو. تو بچوں کی جب تعلیم شروع ہو نا، سب سے پہلے فوکس کس کو کرو؟ انگلش میں مہارت پیدا کرو، کیونکہ آگے سارے علوم انگلش میں ہیں. ان کو اتنا آسان کر دو، اردو بھی سکھاؤ، ورنہ مذہب سے رشتہ، کلچر سے رشتہ ختم ہو جائے گا. 2 زمانوں میں عربی تو اس لیے کہ پھر وہ قرآن و سنت، عربی نہ بھی آئی نا بعد میں سیکھ لے گا، کیونکہ عربی جنہوں نے سیکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ عربی یہاں بولی نہیں جاتی. بہت سے لوگوں نے سیکھنی ہے لیکن وہ چلے ہی نہیں نا، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے عربی کا. تو اس میں آپ نے مہارت پیدا کر کے پھر دیکھو آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گی ہر چیز. اب وہ آ نہیں رہی ہے، وہ بیٹھ کے پھر کیا سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بیسک لے کے چلو گے ایک ایک چیز، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. پھر علوم ہر ہمارے سرمایہ کرتے، جس کو علم کا نشہ لگ جائے نا، اس سے بڑا نشہ کوئی ہے نہیں. تحقیق کا نشہ، علم کا نشہ بہت مزیدار نشہ ہے، لیکن آتا نہیں ہے ہمارے لڑکوں کو، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا لکھا ہوا کیا ہے یہ، تو نشہ کہاں سے لگے گا. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی. اگر کوئی خواتین کی طرف سے کوئی پرچی تو نہیں آئی، اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کی وجہ سے کسی لڑکی سے اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے، تو کیا اس کا وبال اس کے گھر والوں پر نہیں، اس پر آئے گا؟ یہ کم وبال ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، بڑی معدمانہ گزاری کہ 4 افراد بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں مسافہ کا پلیز موقع دے دیں. کہاں ہیں 4 آدمی؟ کہاں ہیں بھائی؟ چلے گئے میرا خیال ہے، آ جائیں مسافہ کر لیں. میرا سوال یہ کہ اللہ جب پہلا بیٹا دے اس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ پہلوٹا. جب اللہ پہلا بیٹا دے نا، اس کا نام رکھیں پہلوٹا.
بھائی کچھ بھی نام رکھ لو کو پہلے سے کیا فرق پڑتا ہے. وسیم رکھ لو, میرے بیان میں وسیم کا تذکرہ آج کل بہت آ رہا ہے. وعلیکم السلام. لیاری اسٹیشن ماشاء اللہ, جزاک اللہ. میرے ساتھ لاہور سے ایک مہمان ان سے ملاقات کر لے. کہاں ہیں لاہور والے, کہاں ہیں بھائی؟ میرا نام, اچھا یہ خاتون کی طرف سے پرچہ ہے. میرا نام پتہ نہیں انہوں نے کھلے عام پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. گھریلو حالات لکھے ہوئے ہیں, بچوں کے نظریے سے دشمن ہیں, عزت نہیں کرتے بھابھی نے. مسئلہ کیا, ماموں اور امی کے درمیان نفرت دلوا دی ہے. بھابھی تو یہ کرتی ہیں بھائی, دیورانی جٹھانی بھابھی یہ سب چلنے شادی. بہت لمبا سوال ہے. دیکھیں یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے نا, بالکل گھریلو. میں نہیں چاہتا کہ میں اناؤنس کروں سب کے سامنے بھابھی کے حالات آئیں آپ کے. بھابھی سے اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے اتوار کو ملاقات کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں کسی دن پوچھ لیں آ کے, ٹھیک ہے نا. کسی اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو اس میں یہ ان سے کہہ کے پرچہ دے دیں. آپ کے بیان میں سیکولرزم کی, آپ ایک بیان میں سیکولرزم کی تعریف کر رہے تھے اور لبرل اور سیکولرزم کو اسلام کے قریب کہہ رہے تھے. وہ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے کہا اثر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے. تو وہ لوگ کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہیں, دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے. سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے, سیکولر قوتیں ان کو کہا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے؟ آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے آپ کو. آپ کو کھلے عام, آپ کو کلچر سے اور حکومتوں سے اور ہر چیز سے آزاد کر کے آپ کو کہتے ہیں تمہیں خود سوچو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, عقل سے کام لو نا. اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا, یہ بارشیں کون برساتا ہے. وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے کیسے بن گئے. تو جب آپ سچی مچی کے آزاد ہو کے سوچو گے نا, آپ کے باپ دادا کا, سوسائٹی کا, حکومت کا اثر نہیں, تو آپ خدا کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ پیغمبروں کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ آسمانی کتابوں کو بھی برحق سمجھو گے. تو حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں, اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہاد سیکولر ہوتے ہیں. تو اس سینس میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے. لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا. جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم, وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو. تو وہ تو غلط ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ. یہ جو مذہب کو نہیں مانتے نا, یہ آزاد ہو کے سوچتے نہیں ہیں, یا یہ تو پیسوں کے غلام ہوتے ہیں یا خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. تبھی قرآن نے کیا کہا ہے, جس کا خدا اللہ نہیں ہے نا, قرآن کہہ رہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کا خدا اس کی خواہشات ہیں. چونکہ یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں زنا بھی پھیلے. مرد کی خواہش ہوتی ہے یار یہ نکاح کے بندھن سے نکلو, زنا کرو, بدکاریاں کرو, ہومو سیکشولیٹی اور سود, یہ سب چیزوں کو چاہتے ہیں. مزے, شراب بھی پیو. تو ظاہر ہے اب یہ چیزوں میں رکاوٹ کون؟ اللہ بنتا ہے نا رکاوٹ. تو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم بس عقل سے فیصلہ کریں گے. حالانکہ عقل سے بھی تم فیصلہ نہیں کر رہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. عقل کہتی ہے ہومو سیکشولیٹی غلط ہے, شراب کیا ہے غلط ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں عقل کہتی ہے صحیح ہے. کیوں؟ تمہاری عقل کہتی ہے تمہیں پینا ہے, تم چاہتے ہو عیاشی کرو. تو تم اصل میں خواہشات کے غلام ہو, خواہشات کے بندے ہو. خواہشات تمہارا خدا ہے, تم خدا لیس نہیں ہو, گاڈ لیس نہیں ہو. تم نے خواہشات کو گاڈ بنایا ہوا ہے. وہ خواہشات تمہیں جدھر کو لے کے جائیں گھما رہی ہیں, اور تم اس پہ عقل کا لیبل لگا دیا تم نے. اس عقل تو اصل میں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں تو 20 جگہ پر افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو گے تو مذہب کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرو گے. پتہ چلے گا مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عقل کہتی ہے خدا کی غلامی کی طرف آ جاؤ, خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اس سینس میں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل تو اس سینس میں نے کہا ہے. ورنہ یہ جو آج کل کے جو سیکولر, جو اس کو اصطلاح ایک ٹرم ہے, اس سینس میں نے سیکولر لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں. وہ تو برباد کر رہے ہیں دنیا کو. ہم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے, ہم پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور مذہبی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے اور مذہبی لوگ جو صحیح میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے, وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں
عربی زبان بولنے کا ماحول ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو, ہمیں عربی کی قدر کیجیے. کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آیا, یہ پوچھا ہے یا رپورٹ پیش کی ہے؟ ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی؟ تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے, بس قدر آ گئی, آپ کام کو فوکس کرو, یہ نہیں سوچتے رہو کہ کیسے آئے گی. آپ کو جو قانون بنائے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو فالو کریں. عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے, چھوٹی زبان نہیں ہے. یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے, اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں, ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انگلش ہے, اس کے بعد عربی ہے, اور اردو بھی ہے. آپ کو ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, پوری دنیا میں نظر آئے گی, لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میں یورپ گیا ہوں, چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں, تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے, اپنی زبانوں میں تعلیم, اپنی زبانوں میں سب کچھ, لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے, اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے, اور پھیلی ہوئی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو, چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو. کتنا بڑا اس کا حجم ہے, لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے, کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. تو یہ بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے. جو غلام ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں, اتنی سے لوگ ہیں, لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں, ادھر کی ادھر نہیں. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو ہمارا کراچی ہے, پوری دنیا ہے بھائی. کہ پنجاب میں کتنی آبادی, کے پی کے, اور پھر بلوچستان, اور پھر انڈیا, دلی, یو پی, یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے, اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے, کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے, اردو بھی کیا ہے, ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا, اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے, گرامر کیا ہے, سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے, یہ کیا ہے, ہندی میں بھی کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اردو میں بھی یہی ہے, یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی, اس میں عربی فارسی تھی, تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا, اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ, یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار, اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے, اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم, چونکہ ہندو بھی غلام ہے, ہم بھی غلام رہے ہیں, تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں؟ تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں, تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو, ہم اردو کہہ دیتے ہیں, ہے ایک ہی چیز, تو کتنا اچھا ہو جائے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں مسقط گیا, سعودیہ گیا, وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا, اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے, تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, جس کو وہ ہندی بولتے ہیں, اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں.
تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو, اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک, دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں, اگر دونوں میں صلح ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے, بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں, تجارت کو فروغ دیں, بولیں میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے, انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے, اردو کہا جاتا ہے, تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو. تم اردو کہہ دو, ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے. تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں, اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے, کسی ہندو نے, کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی, دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی. دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے, سیکولر اسٹیٹ چاہیے, وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو, ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو, وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے, تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی, وہ ان کو پتہ ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا. تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی. اردو کی, انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے. عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے, وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں. لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے. بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے اتنی. اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے, اردو میں ختم ہو رہے ہیں. حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار, اردو کے مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے, فارسی میں ہے, تو یار اردو کو بھی تو کرو. اردو میں پرانے ہیں, اب نئے نہیں آ رہے زیادہ, کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے, اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کیوں موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا؟ دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. نارمل بات کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی, آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, مجھ سے چکن بولا کرو. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتہ ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے.
تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے, تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے. فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں میرے بھائی, دعا کریں بس, اور جو جا سکتا ہے جائے. عرض کرتا ہوں میاں بیوی دونوں گھر کا حصہ ہوتے, اگر میاں کاروبار کرتا ہو, بچوں کو پالتا ہو, گھر کے اخراجات کرتا ہو, بچوں کی تعلیم, اور بیوی نوکری کرتی ہو, اپنے پیسے جمع کرتی ہو, بیوی کی حیثیت بن جائے, اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا, بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں, کیا بیوی کا مال کا برابر کا حصہ سودا کیا لکھا بھائی, کیا بیوی کا انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا, میاں کا. دیکھو یہ آج کل میاؤں کی, بہت سارے میاؤں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو, ہٹے کٹے ہو, کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے, اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر, تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں. پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے, شکر گزار اولاد ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا, گیس بجلی کا بل دیا, ہمارا خیال کیا, اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں, اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں, جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں, یعنی اپنے شوہر کا. وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے, یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے, مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے, میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی, میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے, اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں, غیرت مند عورت. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں, اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو شوہر کو ستاتی ہیں. ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو, میں نے تو سسکیاں لے لے کے زندگی گزاری ہے, ایسے روتی ہیں ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو نہیں ضرور, آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت, اس سے بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی, میں ظالم آدمی سے چھٹکارا, میں کہاں جاتی, تو یہ اس کا ہیڈیک تھوڑی ہے, یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے نا, آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی, اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے, یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں, لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا, اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں مشکل, ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے, اس وقت طلاق لیتی. مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں, اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو, اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں, لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی, تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی, کم بخت نے منحوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا, کم از کم منحوس گیس بجلی کا بل تو دے رہا ہے, کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت, اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں, آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے, حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو, یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے, اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس 2-4 بوڑھے آئے بیچارے, کہتے ہیں صاحب ہم لوگ کی تو زندگی, ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا, عورت نے بھی ہمیں نچوڑا, ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو, مزے ہیں, پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتہ ہے سب ایسے نہیں ہوتے, اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں.
تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں بولیں بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا, اب شوہر کی, بڈھا ہو گیا نا, تو اب وہ کرے گی تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے بیٹا, میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی, میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اور میں بار بار بتا رہا ہوں, خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹس بہت کرتی ہیں, میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی ساری عورتیں, ہماری مائیں بھی تھیں یار, ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور بہتوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی, میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بعض ہوتی بھی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں, اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم اسی وقت کہتے ہیں بھائی ان سے علیحدگی لو, آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح, بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے, بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے, مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے, کھلاتا رہتا ہے, کھلاتا رہتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو الحمدللہ جو ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون, مرد. باہر جا جا کے 2-2 سال آمدنی بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے, ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں, کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے, شوہر کیا ہو جاتا ہے, محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں, ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں, ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں. کس کا, بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا, اور ابا ریٹائر ہو جائیں اور بیٹا باہر چلا گیا, تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا, بولو نا کیا ہو گیا, ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے, یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا کیا. تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھائی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو, تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا, اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نے ہی خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار وہ. تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو, ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی, پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے, اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھ دو, دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اماں کو الگ سے باندھ دو. اماں بیمار ہوتی ہیں, ان کا علاج کراؤ. اماں غصہ کرتی ہیں بعض امائیں, مجھے دو, ادھر کیوں دے رہا ہے تو. تو بولو بھائی اماں, گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے, تو اب بھی کون ہوگا, ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ. جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا,
بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں, وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں, لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ابا کے ہاتھ میں. ہاں ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے. کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں, ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے, ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو, بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں, تو کس کو بھیج دو بھائی پیسے, اماں کو بھیج دو, ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کر دیں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا, وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں, آپ نے ساری زندگی ابا سے ہی لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے, تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اب اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی, بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم مجھ سے, سمجھتے ہو. تو اپنے بڑوں کے, تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا, ابے بول لو نا, ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے, اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ. میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا, یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے, یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے, بھائی ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں. ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی. کسی نے کہا اتنی بڑی, انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں یہ ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں. اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا. بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج دیا کرو. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلنے دو. یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا کے ہی رکھتا ہو, پان گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے, شوہر کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, تو وہ تو چاہے گی یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے, تو وہ بھی گھٹیا ہے. اور جو بچہ ہے
وہ کہہ رہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی, کبھی پان گٹکے کے پیسے دے دیں گے, خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کماؤ کھاؤ, تو بھی گھٹیا ہے. تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے, بچے بیگم کھاتی ہے, بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں کے یہ حقوق ہیں, ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی, خرچ کرنا ہے اس کے اوپر, ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو, فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ ابا کی ہے. تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا؟ ابا کی. ہاں ابا 2 نمبر ہیں تو ایک الگ بات ہے, ایسا ان کے میں پروموٹ نہیں کرتا. سمجھ میں آگے بات. اب یہ مودی سے میں جماعت میں جانا تھا تو لیکن ابو منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بہت ہی بچے ہیں پھر منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں جماعت میں, ابا کو پیار محبت سے سمجھا دیں. مفتی صاحب میرے ساتھ یار آج کل رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہے, سمجھ میں 2 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں, تو کیا میرا ڈکیت لوگوں سے لڑنا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے, ہم تو سمجھا کے تھک گئے. اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں ڈاکوؤں کو مارنے کی. ڈاکو کو مارنے جو مارتا ہے اتنا زبردست کام کرتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اب تو لوگوں نے بہت عقل مند ہو گئے الحمدللہ. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میڈیکل اسٹور میں ایک ڈاکو گھسا, بندے کو لوٹ رہا ہے, بندے نے دے دیا. ان کا پہلے سے پلان تھا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب تو یہ کیمرے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ سب لوگ کیمرے لگائیں, گلیوں میں محلوں میں اپنے خرچے پہ لگاؤ نا کیمرے, دکانوں میں لگاؤ. تو اندر بھی کیمرہ تھا, اندر بندہ کو پہلے سے بٹھایا تھا پسٹل دے کے کہ یار اندر کیمرے میں دیکھنا, کیونکہ کراچی میں لوٹ مار ہے, کوئی ڈاکو آئے تو جو بھی کرنا وہ کر لینا. اس کو پہلے سمجھا دیا جلد بازی نہ کرنا ورنہ وہ پہلے ڈاکو آپ کو مارے گا. تو ایسا ہی ہوا, لوٹ مار کے وہ جانے لگے, پیچھے سے بندے نے پیل دیا ڈاکو الحمدللہ. تو وہ بڑے آرام سے ڈاکوؤں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسلحہ والا لائسنس بنائیں, گلی محلے میں کیا کریں, ہر دکاندار کے پاس ایک پسٹل ہونی چاہیے, لائسنس ہو اس کا باقاعدہ. تو ایک ڈاکو لوٹ رہا ہے تو لوٹنے دیں, جانے لگے تو 2-3 جگہوں سے فائر ہوگا, کہاں جا سکتا ہے بھائی وہ, کیا خیال ہے؟ اور پولیس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. جب ڈاکو ماریں گے نا پولیس کو فون کریں گے, پولیس کہے گی میرے کھاتے میں ڈال دو, ہم نے مارا ہے. تو آپ ڈال دیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کیا نشان حیدر لینا ہے آپ نے؟ اب بولو بھائی آپ نے مارا ہے سر, تو پولیس والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ڈاکو کے مرنے پر پولیس کو خوشی ہو رہی ہے. تو لیکن ڈاکو ہو, ایسا نہ ہو کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, کوئی خبر اڑا دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ یہ ڈاکو ہے, جھوٹی خبر ہوتی ہے. کسی کو بھی کراچی میں مارنا ہو نا, پکڑ کے بندہ بولے یہ ڈاکو ہے, لوگ سمجھ لیتے ہیں, اور بندے بے گناہ لوگ بھی اس میں مرتے ہیں. تو پہلے 100% یقین ہو تو پھر نہیں جانے دو ڈاکو کو میرے بھائی. این جب وہ ڈکیتی ہو رہی ہو نا تو اس وقت وہ بندوق نکال کے سیلف ڈیفenس میں آپ کے لیے مارنا لیگل ہے. اس کے بعد پھر لیگل نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو اگلے دن ڈاکو ملا تو آپ نے کہا تو آیا تھا ٹھا اڑا دیا, پھر آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا. اینڈ ڈکیتی کے دوران تو یہ لیگل ہے, اس کے بعد پھر یہ لیگل نہیں ہے. شرعاً تو جائز ہے, کسی بھی وقت مار دو اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن غیر قانونی آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا پھر, اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ڈاکو مار دو. لڑکے کا نام عبدالصمد, لڑکی کی والدہ کا نام ارم, لڑکی کا نام عالیہ, لڑکی کی والدہ کا نام آمنہ. استخارہ نکالنا ہے بھائی, فضول چیز ہے یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں. یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت میں ہے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. اماں کا پوری رپورٹیں لوگ اپنی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے, یہ ماموں کا نام ہے, چاچے کا نام ہے. تو کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. استخارہ ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو استخارے والی کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو ہٹا دے یہاں سے, مقدر ہی نہ کر, بس کافی ہے. نہ خواب آئے گا نہ کچھ بھی ہوگا. تو دعا ہے, اس پر گوگل پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے, مفتی طارق مسعود استخارہ لکھ کے سرچ کریں, پورا بیان آ جائے گا, وہ سنیں. اچھا بھائی, میرا نام حسین احمد ہے, میں صرف آپ سے ملنے کے لیے ضلع سرگودا کے شہر ہماری سے یار بغیر بتائے نہیں آیا کرو. دیکھو میں تھکاوٹ سے کیا حال ہو گیا ہے, اور مجھے رات کو لیٹ نائٹ سونے کا موقع ملے گا. اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, ابھی میں کھانا کھاؤں, عصر کتنی جلدی ہے, تھوڑی دیر مجھے آرام کا بھی موقع چاہیے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کہاں ہیں سرگودا والے؟ اسلام آباد سے کسی نے ٹائم لیا تھا مسافہ کرنے میں. اسلام آباد سے ایک عقل مند آدمی ہے, عقل مند اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد سے, لاہور سے, اور پھر کہتے ہیں ملاقات کرنی ہے, تو میں ٹائم نہیں دے پاتا بھائی. وہ کہتے ہیں میں تو لاہور سے آیا ہوں, لیکن کچھ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں. اب اسلام آباد سے ایک صاحب نے جو ہیں, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اسلام آباد سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ میں اسلام آباد سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, اور یہ کام ہے. وہ کام ایسا ہی ملے بغیر ہو نہیں سکتا, وہ تو ٹائم دیں. پھر میں نے ان کو ٹائم دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک بندہ فلائٹ
کر کے میرے لیے آئے گا. تو ٹائم کا پھر میں نے پابند کیا. پھر میں بڑا پروٹوکول دیتا ہوں بندے کو. اب پتہ نہیں وہ آ گئے کہ نہیں آ گئے. آج کا ٹائم دیا تھا, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پہنچے. پھر میں نے کہا بندہ ان کو جمعے کی نماز میں بلایا, تو جمعے کے بعد پھر میں نے گھر سامنے کا صاف کروایا کہ عصر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا, تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے جگہ آج خادم سے صاف کروائی کہ اسلام آباد سے ایک بندے کو ٹائم دیا, وہ بیچارہ صرف میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ جمعے سے عصر تک کہاں رہے گا. ٹائم تو عصر کے بعد ہے, آئے گا وہ جمعے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا, سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام. مسافر ہے نا, تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی. بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو بھائی. میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا رہ جاؤں گا اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ. چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا. ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے, ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے, ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلفاً پوچھوں چائے پئیں گے, آپ کہیں نہیں, میں کہوں چلو کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کہیں نہیں, تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں, وہ پھر میری مرضی ہے, لیکن تمیز سے پھر ملوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتاق ہو گیا. مفتی صاحب میں 12ویں کلاس کا طالب علم, ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی, آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی بندہ, کہاں ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, سب سیٹ چل رہا ہے؟ کھانا کھائیں, چائے پئیں گے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا؟ نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. دیکھو یہ زبردست بات ہے. میں نے ان سے پوچھا کھانا کھا لیا, اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا, کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. یہ بہترین طریقہ ہے مہمان کو ٹرکانے کا. اچھا کام نہیں ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا. اب انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا. میں نے اسے کھانا کھا لیا, کہہ رہے ہیں نہیں کھایا, سوری کھا لیا. تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. ایک تیر سے کیا ہو گئے, 2 شکار. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں. مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا, تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا. اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. چلیں آئے مسافہ کر لیں, ٹھیک ہے. یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو اللہ بہت جزائے خیر. تو یہ تو بڑا ہی زبردست کام کیا آپ نے, خوشبو لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ بہت جزائے. اچھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ احسن الجزا. یہ کون ہے؟ اچھا میں نے کہا یہ بھی شاید بلوچستان سے ہے. اچھا کیا پرچہ؟ مانسہرہ سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے, ٹھیک ہے, آپ کو ترقیاں دے. چلو وہی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب